अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया है उमर अयूब साहब ने कि अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो अगर नहीं माने जाएंगे तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि मैं भी अब एहतजाज में आऊँगा, अपना काफ़िला लेके आऊँगा। अगर मेरा जो बिल है मदरसे वाला अगर वो मंजूर नहीं होता तो कोई ताकत मौलाना फजल रहमान का जो बिल है और काफ़िला जो है कोई रोक नहीं सकेगा। आज इसके ऊपर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से, मौलाना फजल रहमान के हवाले से। क्या मौलाना फजल रहमान का जो काफ़िला है हुकूमत इसको रोक पाएगी? क्या हुकूमत इनका जो बिल है वो मंजूर करेगी? और सिविल नाफरमानी का जो तहरीक चलाने जा रही है PTI, क्या ये कामयाब होगी नहीं होगी? इस मौजू के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं महेंद्र सिंह MP तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, तहरीक चलाने आप लोग जा रहे हैं, क्या ये तहरीक आप लोगों की कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा साफ़ है कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते, जो कि मुतालबात जो पहले हम देखें कि मुतालबात क्या हैं और बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, अगर वो मुतालबात हमारे नहीं माने जाते तो ज़ाहिर बात है फिर महज़ब मुआशरों में एहतजाज का रास्ता ही चुना जाता है। और जब एहतजाज जो है उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक पुरअमन एहतजाज का तरीका है जो हमने अपनाया, जिसको मुंतशिर करके इन्होंने गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस हमारी पुरअमन आवाम के ऊपर गोलियां चलवाई। वो तो कहते हैं गोलियां चलाई नहीं हम लोगों ने। देखिए, अगर गोलियां नहीं चलाई तो लाइटें क्यों बंद की? मैं आपको 100 वीडियो दिखा देता हूं जिनके भी गोलियों की आवाज़ें हैं। गोलियां, फिर बहुत सारे जो आपके एंकर हजरात हैं उन्होंने भी ये कहा। हामिद मीर एक बहुत बड़ा एंकर है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे गोलियां चली हैं। फिर अगर मतीउल्लाह जान ने वो सबूत पेश किया और बहुत सारी चीज़ें, तो उनके ऊपर जो है वो मंशियात का केस डाल के उनको जेल में डाला गया। और वो सब, और मतीउल्लाह जान के बारे में कहा जाता है कि वो सिगरेट तक नहीं पीते, वो सिगरेट तक के भी आदी नहीं हैं। तो अगर इस तरह की ऊंचे हथकंडे जो हैं इन्होंने अपनाने हैं, इन्होंने सहाफ़त का गला घोंटना है, इन्होंने आवाम का गला घोंटना है, तो फिर आवाम भी उसका एक रिस्पॉन्स देगी। और वो रिस्पॉन्स जो है ये पूरी दुनिया के महज़ब मुआशरों में होता है कि सिविल नाफरमानी की जाती है। क्योंकि सिविल नाफरमानी होती क्यों है इसको भी देखना ज़रूरी है कि सिविल नाफरमानी उस सूरत में होती है जब कोई भी गवर्नमेंट आवाम से टैक्स वसूल करके आवाम को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना दे सके बल्कि उनके ऊपर जुल्म करे, तो फिर इस सूरत में आवाम टैक्स देना छोड़ दे। पंजाब हुकूमत कहती है कि PTI जो है वो इंतशारी पार्टी है और पाकिस्तान के अंदर माहौल ख़राब किया हुआ है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जो भी बाहर से लोग आते हैं उस तारीख रख लेते हैं जी, कोई बाहर का कैंडिडेट कोई आ रहा है, सदर आ रहा है, वज़ीर आज़म कोई भी आ रहा है, उस वजह से फिर आप लोग बाहर निकल आते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है। जी बिल्कुल। जो मुस्लिम लीग नून जो है जो कह रही है कि PTI के ऊपर जिस तरह का वो इल्ज़ाम लगा रही है, नून लीग क्या है? नून लीग मॉडल टाउन की कातिल जमात है। नून लीग ने जितने सानहे हुए, जितनी भी इस तरह के वाक़े हुए, सब की नून लीग की हुकूमत, दौरे हुकूमत में हुए। क्या आपको याद नहीं कि जब 25 मई 2022 को जब हमजा शहबाज कुछ दिनों के लिए ज़बरदस्ती का वज़ीर आला बना था, तो क्या उस वक्त आवाम के ऊपर जो है वो ज़ुल्म और बर्बरियत नहीं हुई? उस वक्त भी ये कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए, तमाम तर यही हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन तब वो शुरुआत हुई। उसके बाद परवेज़ इलाही की हुकूमत आई, सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ ठीक ठाक था, सब बिल्कुल सही चल रहा था। उस वक्त हमने लॉन्ग मार्च भी किया, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लाहौर से रवाना हुए और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया। क्या एक गमला भी टूटा? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी थी, हमने लॉन्ग मार्च किया। KP में भी हमारी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन उस वक्त वज़ीराबाद में हमारे जो है बानी चेयरमैन हैं, अब हमारे वज़ीर आज़म, आज भी वो पाकिस्तानी कौम की वज़ीर आज़म आज भी वही हैं, उनके ऊपर गोलियां चलवा के उनको ज़ख्मी किया गया। वो लोग कहते वो भी एक बहाना था
ایک ڈرامہ رچایا گیا اور جو لگایا ہوا تھا پلسٹر لگایا ہوا تھا وہ تو 2 دن میں وہ اتر گیا. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ گولیاں نہیں چلی. یہ تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جس وزیر آباد کی اس تھانے میں جو ایس ایچ او تھا اس کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ اس کو بہت کچھ پتا تھا. 4 مہینے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ تو قاتل جماعت ہے نون لیگ. ابھی بھی جو سانحہ 26 دسمبر ہوا ہے, 26 نومبر ہوا ہے, یہ بھی قاتل جماعت ہے. انہوں نے قتل کیے ہیں پاکستانی شہریوں کا, انہوں نے لسانیت کو ہوا دی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. جب آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ سرجانی میں جا کے بیٹھ جائیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, تو کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ پھر مجھے ایک چیز بتائیں, سنجانی میں جا کے, سنجانی میں انہوں نے پہلے ہم نے ان کا ایک جلسے کی وہ مانی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے جو احتجاج کیے تھے وہ سنجانی میں کیے تھے؟ احتجاج ہمیشہ طاقتور جو اداروں کے آفیسز ہیں, وہ چاہے پارلیمنٹ ہے, وہ چاہے سپریم کورٹ ہے, وہ چاہے دوسرے آفیسز ہیں, وہاں جا کے کیا جاتا ہے. یہ تو ہمیں کہیں گے جا کے جی چولستان میں احتجاج کر لیں, ہم چولستان میں احتجاج کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, ظلم ہوئے. صحافی اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں, پریس کلبوں میں بھی کرتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, آپ مال روڈ پہ بھی لاہور میں کر لیتے ہیں. اسلام میں آپ کو کہوں آپ جا کے جو ہے وہ ایک کشتی لیں اور سمندر کے اندر جا کے وہاں پہ کر لیں, تو آپ کریں گے. یہ ڈفروں کی باتیں ہیں. یہ ان کے بارے میں نا ایک ہمارے بہت زبردست بات کی تھی. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش نہیں کرتے, تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں ان کی, ساری عوام ان کو سمجھ گئی ہے. اب یہ تحریک جو چلے گی, آپ لوگ جو چلانے جا رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کے مطالبات جو ہیں پورے نہیں ہوتے, پھر یہ لاشیں گریں گی, پھر یہ گولیاں چلیں گی, پھر لوگ عوام باہر نکلیں گے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں, مہذب ممالک میں احتجاج پر امن احتجاج ہوتے ہیں, اور وہاں کی حکومتیں جو ہیں ان احتجاج کو کے ذریعے ان کے مطالبات مانتی ہیں. یہ علیحدہ کی بدماش ہیں, یہ چاہے محسن نقوی ہے, چاہے شہباز شریف ہے, یہ علیحدہ کے بدماش بنے ہوئے ہیں. انہوں نے سیکھا ہی بدماش ہے. بیسیکلی یہ جمہوری لوگ ہے ہی نہیں. وہ کیسے؟ محسن نقوی کیا ووٹ لے کے آیا؟ نہیں. وہ جب وزیر اعلیٰ بنا اس نے بدماشی کی, وہ بھی کسی کے سر پہ کی, کسی نے اس کو بنوا دیا, کسی کا رشتہ دار تھا اس نے بنوا دیا. نہیں, وہ تو کہتے ہیں میرا قصور ہی نہیں ہے, جو ان کو آرڈر ملتے ہیں وہی کیا جاتا ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, آرڈر جہاں سے بھی آ رہے ہیں, جب وہ وزیر اعلیٰ تھا تب کہاں سے آرڈر؟ وہ تب تو وہ تو ایک چیف ایگزیکٹو تھا آفس کا, اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو تھا, اور تھوڑے سے عرصے کے لیے تھا, زبردستی 1.25 سال بیٹھا رہا, نالائق بندہ, اور وہ جو ہے اس نے وہ کی. اور ایک یہ جو حکومت ہوتی ہے, کبھی بھی جو نگران حکومت ہوتی ہے, وہ فنڈز کا استعمال نہیں کر سکتی, وہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں کر سکتی. مجھے بتائیں کتنے ڈیولپمنٹ انہوں نے اخراجات کیے, اور ساری اسکیمیں جو گورنمنٹ کی تھی وہ چلی ہوئی ان کو روک دیا, اور اپنی نئی اسکیمیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کے دور میں تھی, بانی پی ٹی آئی کے دور میں تھی, ہم نے افتتاح کیا اس کا. کون سا؟ یہ پل وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں, سارا کچھ یہ کیا نا. بالکل نہیں ہے, انہوں نے ساری نئی اسکیمیں سٹارٹ کی ہیں. ہماری تو کوئی بھی اسکیم, ساری اسکیمیں جو ہماری تھی انہوں نے روک دی ہیں. جیسے شہباز شریف نے ریسکیو 1122 کو, جو وہ پرویز الہی کا دور کا وہ تھا, اس کو بالکل خراب کر دیا. اور جس طرح سے یہ دوسری جتنی بھی وہ بنائی, انہوں نے ساری اپنی ڈولفن پولیس بنا کے اور دوسری پولیسز بنا کے انہوں نے بالکل بھی ساری چیزیں خراب کی ہیں. دیکھیں, ان کا اپنا ایک رویہ ہے, کیونکہ یہ جرنلوں کی پیداوار ہیں. یہ نواز شریف جو ہے یہ جنرل جیلانی کی نکالی ہوئی وہ ہے, اور جنرل ضیاء الحق کو یہ والد بھی کہتے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے کی, ان کی سوچ ہی ڈکٹیٹر والی بنی ہوئی ہے. یہ ان کی سوچ کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. آج بھی یہ اسی طرح سے. آپ مجھے بتائیں کہ آج پاکستان کے آئین کی شکے جو ان کے فائدے کے لیے, یہ ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے چل جاتے ہیں. کسی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین ہم نے منظور کروایا ہے یہ پاکستان کے فائدے کے لیے, ملک کے فائدے کے لیے, ملک کا کون سا فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے دنیا کا بدترین سسٹم, پہلے بات ہے
آئین جب آئین یہی آئین تھا، اس کے آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے. کیا وہ الیکشن ہوئے؟ کیا پنجاب میں الیکشن ہوئے؟ کیا کے پی میں الیکشن ہوئے؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دی، لیکن ایسے مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا میں کسی آپ کوئی مثال دے دیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، بریک کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آئین کی. جی مہندر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں آئین کی ایک وہ تھی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس کا سپریم کورٹ کا احکامات جو ہیں وہ منوان جو ہیں وہ مانی جاتی ہیں. یہاں پہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا احکامات آئے جی الیکشن کروائیں، کیونکہ آئین میں لکھا تھا نا، سپریم کورٹ نے خود سے تو نہیں احکامات جاری کیے. کیا وہ ہوا؟ نہیں. پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی جائیں. اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی، ایک اسمبلی کا کسٹوڈین، واپس بھی نہیں ہوئی ابھی تک میرے خیال میں. نہیں وہ نہیں ہوئی، لیکن دیکھیں اگر آپ ایک پارٹی جس کا وہ حق ہے اور سپریم کورٹ اس کو ایک کیس کو سن کے ایک فیصلہ کر کے وہ کرتی ہے، تو اس وقت میرا خیال، اور وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، فل کورٹ کا فیصلہ، اچھا اس کی تو وہ مانی گئی ہیں کہ اب جو ان کے مرضی کے ججز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیسے کرائے کے ججز لگا لیتے ہیں اور ان سے فیصلے لیتے ہیں، تو ان سے تو یہ وہ باتیں تو نہیں. دیکھیں سردار صاحب، اگر جج بیٹھتا ہے، کوئی بھی جج ہے، تحریک انصاف کے فیصلہ دیتا ہے، اچھا فیصلہ دیتا ہے، وہ تحریک انصاف کہتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا جج ہے. جب وہ خلاف ہوتا ہے تحریک انصاف کہتی ہے نہیں یار یہ تو جج مجھے یہ بتائیں یہ فیصلہ کتنے ججز کا ہے؟ 8-5 کا فیصلہ تھا، اور 11 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. لیکن آج بھی آپ کی بقول نون لیگ انتشاری پارٹی کہتی ہے، آج اس کو پابندیاں لگانے کی بات بھی ہوتی ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی ہر اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں. 2022 میں جب قاسم سوری نے جب وہ ایک فیصلہ دیا، اسمبلی کے اندر ایک رولنگ دی، اس کے لیے سپریم کورٹ کھلی. اس وقت خان کہہ دیتا کہ میں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا. اس وقت قاسم سوری ہی کہہ دیتا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. اور ہمیشہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو سب سے سپریم جو ہے وہ اسمبلی ہوتی ہے، وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک بنیاد پہ وہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ ایک مداخلت ہے اور پاکستان کی اندر کسی دوسرے کی ملک کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جو یہ تحریک ہے وہ کسی دوسرے ملک کی مداخلت اور سازش کی وجہ سے وہ آئی ہے، اس کو ہم وہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا. صاحب یہ جو اب آپ لوگ تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اور کون کرے گا اس کا آغاز؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، اس وقت جو جیل میں بند ہے نا، اس نے سارے نظام وہی چلائے گا. وہ کیسے جیل میں بند ہو کے کیسے چلائیں گے؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہیں سے چل رہی ہیں، ہر تحریک کی اناؤنسمنٹ وہیں سے ہوتی ہے. جس دن وہاں سے حکم آ گیا پاکستانی عوام کو کہ آپ نے اس تحریک پہ عمل کرنا ہے، سول نافرمانی کرنی ہے، اس دفعہ سول نافرمانی کی تحریک وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی. اس دفعہ بہت ساری ٹیکنیک کے ساتھ کی جائے گی، وہ کیسے؟ جس کو یہ ہینڈل ہی نہیں کر سکیں گے. اب وہ جو ہے ساری بات یہ ہے، پہلے بیانیہ یہی بھی تھا نا آپ لوگوں کا کہ جی اب جو احتجاج کرنے جا رہی ہیں یہ فائنل کال ہے، اور ہم نے بہت سے انتظامات بھی کیے ہیں، بی پلان ہے، اے پلان ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر پلان سارے فیل ہو گئے. دیکھیں پلان کیسے فیل ہوئے؟ گولیاں چلی. وہ کہتے ہیں افغانستان سے لوگ لا کے یہاں پہ مقیم تھے، پکڑ لیتے نا. آپ دیکھیں اگر ایک غلط کام بھی ہو رہا ہو جا کہ احتجاج جو ہے وہ آئین اجازت دیتی ہے. جب سپریم کورٹ میں پاکستانی آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت
اپنے مطالبات کے لیے وہ احتجاج کا رخ اختیار کر سکتی ہے. تو ہو آر دے کہ وہ ہمیں منع کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ الیکٹڈ ہے ہی نہیں. وہ تو آئے ہیں سکندر سلطان کی مہربانی سے. وہ تو آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عوام ہمیں لے کے آئی ہے, وہ تو عوام آئے نے ہیں, ووٹ دیا ہے. عوام نے ووٹ کہاں سے دے دیا ان کو؟ قانون میں لکھا ہوا ہے 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے, جو کہ انہوں نے ہی بنایا تھا, 2017 میں ان کی گورنمنٹ تھی, اس میں لکھا ہے کہ 6 ماہ کے اندر الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ فیصلہ دیں گی. مجھے بتائیں الیکشن کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں کہا سال سے کافی عرصہ ہو گیا. سال ہونے والا ہے, اتنے ہی ہو گئے, 10 مہینوں سے اوپر ہو گئے ہیں. بالکل. الیکشن ٹریبیونلز بن گئی ہیں؟ نہیں. فیصلے دیکھیں, جہاں پہ جس ملک میں فیصلے عدالت نہ کرے, کہیں سے لکھ کے آئے اور صرف جج مجبور ہو کے سنا دے, وہ ملک جو ہے وہ بنانا ریپبلک بھی نہیں کہلاتا. پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. یہ جو صرف گولیاں, غیر جمہوری رویوں یہ جو گولیاں چلی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پنجاب پولیس نے چلائی, رینجر نے چلائی, کس نے گولی چلائی؟ یا کوئی چوتھا بندہ تھا جو ایڈ ہوئے اس نے گولیاں چلائی؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ جو شہباز شریف کا اس دن کا آپ اگر آپ بیان سن لیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی خصوصی کاوش سے یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا. انہوں نے تعریف بھی کی ہے. تعریف بھی کی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتا ہے. تو آرڈر کس نے دیا؟ جس نے آرڈر دیا وہ بھی غیر قانونی, جس نے ایگزیکیوٹ کیا وہ بھی غیر قانونی. دونوں ہی ہمارے لیے مجرم ہے, دونوں ہی قوم کی مجرم ہے. آرڈر دینے والا بھی, آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے والا بھی. آرڈر ایگزیکیوٹ کروایا, اگر آرڈر کہیں سے آیا, گیٹ نمبر 4 سے آیا, ایگزیکیوٹ تو گورنمنٹ نے کروایا نا. یہ آئی جی اسلام آباد یا ڈی جی رینجر جو ہے یہ تو حکومت پاکستان کے انڈر ہے نا, جو کہ یہ بے شک یہ جعلی حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے انڈر ہی ہے نا. انہوں نے ایگزیکیوٹ کروایا. اگر اوپر سے آرڈر, اگر انہوں نے آرڈر دیا تو جس بھی فورس نے اس کے اندر, چاہے آرمی شامل ہے یا نہیں ہے, رینجر شامل ہے یا نہیں ہے, یا وفاقی پولیس شامل ہے, جنہوں نے بھی ایگزیکیوٹ کیا, وہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججز کے انڈر ایک جو ہے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے, اور دونوں سانحات کا, 9 مئی کا بھی اور 26 نومبر کا بھی, دونوں کی آزاد جوڈیشل کمیشن کے انڈر جو ہیں دونوں کی. سردار صاحب ایک اور بات بھی ہے, خان صاحب کی جو بہنیں ہیں, جیل میں ملاقات ہوئی ان کی, کافی طویل ملاقات ہوئی ان کی, اور خان صاحب نے ایک بات کی وہاں پہ کہ ایک میرے پاس کارڈ ہے, اب میں لاسٹ کارڈ وہ کھیلنے والا ہوں. لاسٹ کارڈ کون سا کھیلنے والے ہیں بتائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات سب کو کنفیوژن میں رکھا ہوا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, خان جو ہے وہ نفس سے کھیلنے والا بندہ ہے. آپ کو کیا لگتا تھا کہ 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ اتنی آسانی سے جیتا کیا تھا؟ وہ کیا ایک کارڈ سے جیتا کیا تھا؟ دیکھیں یہ جو بھی وہ کرتے ہیں ہمارے پاس اس کے مطابق ہم کارڈ کھیلتے ہیں. خان نے اس وقت ورلڈ کپ بھی ایسے جیتا. خان کے بارے میں بہت سارے جوتشیوں کارڈ کے ذریعے جیتا ورلڈ کپ بھی. دیکھیں بالکل کارڈ کے ذریعے جیتا, کیونکہ ٹرک ہے نا. دیکھیں نروز کی گیم ہے, آپ نے خود اسٹرانگ نرو کے ساتھ کھیلنا ہے, اور جو مخالفین ہیں ان سے اپنے کارڈز کے ذریعے غلطیاں کروانی ہیں, اور وہیں پہ آپ جیتتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں یہ غیر جمہوری ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے, غیر ہیں. بالکل. تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ غیر جمہوری غیر جمہوری غیر جمہوری غیر جمہوری ترین جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری جیت ہے, یہ عوام کی جیت ہے, اور اگلے جو کارڈز ہوں گے 1 by 1 کھیلتے رہیں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, نے کہا تھا نا میں جیل میں جا کے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. بالکل کہا تھا. ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوا. مجھے یہ بتائیں, خان اگر جیل میں نہ ہوتے کیا ہم اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے؟ کیا عوام یہ ریئیکشن, کیا انٹرنیٹ بند, فون بند, آپ نے بلے کا نشان چھین لیا, ہر ظلم آپ نے کر لیا, ہر ظلم کیا,
اس کے باوجود عوام نے 80% سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پی ٹی آئی والوں نے بھی ظلم کیا تھا ہمارے اوپر, تو آج یہ پی ٹی آئی بھگت رہی ہے, تو پھر ہمیں یہ تو نہ کہنا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں. اچھا یہ ظلم تھا کہ جب پی ڈی ایم نے یہاں پہ احتجاج کیا اور خان نے سی ڈی اے کو حکم دیا کہ بارش ہو رہی ہے اور ان کو آپ بسترے فراہم کریں, یہ ظلم تھا. اس کے بعد جو تحریک لبیک کے اوپر گولیاں چلائیں گی, کہتے ہو جیسا کرو گے ویسے بننا پڑے گا آپ کو. تو پھر تحریک لبیک کے اوپر بھی نہ تو ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں نہ ان کے اوپر چلائی گئی ہیں. ہماری, میں نے آپ کو اب ایگزامپل دی ہے کہ مولانا صاحب ان کی, یہ سب پی ڈی ایم کی سربراہ ہیں, ساری پارٹیاں اس کی حصہ تھی, انہوں نے آ کے احتجاج کیا, کسی کے اوپر گولی چلی, کسی کو کہا کہ آپ سنجانی جا کے احتجاج کریں, بلکہ ان کا خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے سردار صاحب, مولانا صاحب سے آئیں گے بریک کے بعد. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. سردار صاحب, مولانا صاحب نے بھی اب احتجاج کی کال دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے بڑا سخت احتجاج ہوگا. جو ہمارا جو بل ہے وہ اگر منظور نہ کیا گیا, مطالبات جو ہمارے وہ نہ مانے گئے, تو کیا یہ زور پکڑے گا احتجاج؟ یہ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ اس وقت مولانا صاحب جو ہیں, دیکھیں ایک بل جو ہے قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا, سینٹ سے منظور ہو گیا, آزاد زرداری سائن کیوں نہیں کر رہے؟ صرف وہ یوں مجھے بتائیں قومی اسمبلی میں کون تھا منظور کرنے والا, سینٹ میں کون تھا منظور کرنے والا؟ کیا اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا؟ یہ سمپل جو ہے ایک توجہ چینج کرنے کے لیے یہ ہتھیار جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں. کر لیں. رخ کہاں پہ جا رہا ہے یہ؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس کا چینج کرنے کے لیے, لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے یہ اس طرف دھیان کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستانی قوم جو ہے نا وہ بڑی سیاਣੀ ہو گئی ہے, تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ والے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ استعمال نہیں ہوں گے. عوام کو پتہ ہے یہ نہ تو سوشل میڈیا سے باہر نکل پائیں گے, سوشل میڈیا پہ پھر بھی خان چلے گا. یہ فضل الرحمان کو وہاں پہ دھرنا بھی کرا دیں, پھر بھی قیدی نمبر 804 کی جو گونجے ہیں نا وہ پوری دنیا میں سنائی دیں گی. مولانا فضل الرحمان اگر ہاتھ ملانا چاہے, کیونکہ آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی احتجاج کی کال دے دی انہوں نے, کیا ساتھ؟ دیکھیں ہمارے مطالبات ڈیفرنٹ ہیں, ہمارے مطالبات ڈیفرنٹ ہے اور یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اس میں وہ ہوگا. یہ اس کو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ اس کا ڈیسیژن کرے گی. یہ ڈیسیژن عمران خان صاحب کریں گے. یہ قیادت جو ہے وہ ڈیسیژن کر کے ان کے مطالبات سن کے صاحب کے آگے رکھیں گے. تو ظاہری بات ہے جو خان صاحب ڈیسیژن لیں گے, پاکستان کا ہر پی ٹی آئی کا ہر ورکر اور پاکستان کا ہر شہری, خان کا ہر ووٹر خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا, یہ میرا ذاتی ایک ویو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ احتجاج ہو, مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہمارا اکٹھا احتجاج ہو. کیونکہ دیکھیں اگر اکٹھا احتجاج ہوتا ہے تو یہ تو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. نہیں, میرے خیال سے یہ احتجاج اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ان کا پلانٹڈ ہے صرف دھیان ہٹانے کے لیے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہاں بیٹھے اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھیں؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ملاقاتیں پہلے بھی آپ کی ہوئی تھیں. دیکھیں ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہماری ملاقاتیں کس چیز کے لیے ہوئی؟ ہماری ملاقاتیں آئین کو بچانے کے لیے ہوئی. ہماری ملاقاتیں سپریم کورٹ کو جو ہے کینگرو کورٹ سے بچانے کے لیے. دیکھیں ایک سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ تھا جس کے اندر جو ہے وہ کم از کم وہ اپنے فیصلے منوا رہا تھا. 2023 میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا, اس کے بعد 2023 میں جب وہ تھے تو وہ فیصلہ نہیں مانا گیا. پھر ویٹ کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ کا. قاضی فائز عیسیٰ آیا تو انہوں نے بلے کا نشان لیا, وہ سارا کچھ وہ ہوا. تو قاضی فائز عیسیٰ کی حد تک تو ان کا وہ سارا ماحول ان کی مرضی سے چل رہا تھا. عمر عطا بندیال صاحب کے بعد ابھی جس طرح سے انہوں نے جو ہے جو چیف جسٹس سینئر ترین جسٹس تھے منصور علی شاہ صاحب, ان کو چیف جسٹس بننے سے روک دیا اور ان کا راستہ اگر بن جاتے تھے تو فائدہ کس کو ہوتا؟ دیکھیے فائدہ عوام کو ہوتا, فائدہ آئین پاکستان کو ہوتا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے,
جب آئین میں جو چیزیں لکھی ہیں یہ آئین کو اس طرح سے تبدیل نہ کر پاتے, یہ آئین کا اس طرح کی بیسک سٹرکچر ہی ختم کر دیا آئین کا. دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح کا فیصلہ دیا کہ کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی رکن اسمبلی وہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے, یہ کس دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ جب ایک پارٹی بنتی ہے, سیاسی پارٹی بنتی ہے, عوام اس کو ووٹ اس کے منشور کے اوپر دیتی ہے, اس کا کینڈیڈیٹ اس منشور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اس منشور کی ہمیشہ جب وہ پارٹی کا جو ممبر ہے جو الیکشن جیت کے آیا ہے وہ اس منشور کا پابند ہوتا ہے, وہ اس پارٹی کا پابند ہوتا ہے, اس لیے باقاعدہ بیان حلفی لیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے. سردار صاحب ایک اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر اور بھی کیسز بنائے جائے گئے اور سخت کارروائی ہوگی, بڑی کارروائی ہوگی. پہلے بھی بڑی کارروائی ہوئی, یہ کون سی خبر ہے, کون سی بڑی کارروائی ہے, تھوڑا بتائیں ذرا ہمیں پتہ چلے کون سی بڑی خبر ہے. میری بات سنیں, کیا آپ کو نہیں پتا تھا, کیا عوام کو نہیں پتا تھا کہ جو ڈی چوک میں ہوگا جائیں گے, راستے بند ہوں گے, ڈنڈے بھی کھانے پڑیں گے, آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوگی, گولیاں بھی چل سکتی ہیں؟ کیا نہیں پتا تھا عوام کو؟ پتا تھا, لوگ پھر بھی آئے. اور کئی لوگوں نے دیکھیں, ایک جو کارکن شہید ہوا اس نے اپنے خون سے, ایک ہوا شہید, جو ایک شہید ہوا ایک شہید ہوا, اچھا میں کہ ایک ہی ہوا شاید نہیں, اس نے اپنے, میں اس کارکن کی مثال دے رہا ہوں کہ اس نے اپنے خون سے 804 لکھا. کیوں لکھا؟ خان کی محبت میں. سر پاکستان میں قائد اعظم کے بعد اس لیول کا لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا کہ لوگ اس لیڈر کے لیے اپنی جانیں قربان کریں. آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کے لیے جان کی قربانی لوگ دیں. تو یہ وہ ایسا وہ ہے کہ جس کی کارکن جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے لیے جان کی قربانی دی, اس کو ڈرا رہے ہیں. عطا اللہ ترڑ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی قائد اعظم کے بعد بانی پی ٹی آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور گالی کس نے سکھائی, برا بھلا کس نے سکھایا, یہ تربیت کی ہے قوم کی. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہیلی کاپٹر سے جو تصویریں ہیں وہ کس نے پھینکی؟ جو اخلاق غیر اخلاقی تصویریں تھیں بے نظیر بھٹو کی, وہ کس نے پھینکی تھی؟ میں یہاں کے ورکروں نے. کس کو اخلاقیات سکھاتے ہیں؟ یہ جو نواز شریف ہے جو بھرے جلسے میں کہتے تھے کتے نہلانے والے, وہ کون کہتے تھے جی؟ وہ کس نے کہا تھا جی؟ یہ منافق لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں. یہی نعرے لگاتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اگلی بات میں نہیں کرتا, کیونکہ آپ کا پروگرام شاید نہ چلائے. کر دیں, اب آپ کو کھلی اجازت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نظام کو برباد کر دیا. پاکستان اپنی کچھ کرپشن کے لیے کہ انہوں نے ملک سے باہر اپنے پیسے لے کے جانے ہوتے ہیں, اس کے لیے پاکستان کی ساری عوام کو انہوں نے جو ہے تباہ کر دیا. آج آپ دیکھیں, آج آپ باہر آپ عوام سے جا کے پوچھیں. میں کل آ رہا تھا جی, بھاول نگر سے آ رہا تھا, اور راستے میں ساہیوال کے قریب میری گاڑی میں ایک چھوٹی سی پرابلم آ گئی. مجھے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی, چیک کرنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے. تو ایسی ایک بندہ آیا اور انہوں نے جو ہے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے مسئلہ بتایا, تو میں نے پوچھا یہ حلقہ کس کا ہے؟ تو آگے سے پتا اس نے کیا کہہ رہا ہے, چوروں کا حلقہ ہے. اب وہ حلقہ کس کا تھا؟ ملک ارشد ایم پی اے کا, نون لیگ کا. ٹھیک ہے. اس نے لفظ کہا یہ چوروں کا حلقہ. آپ جا کے عوام سے عوامی رائے تو پوچھیں, آپ جا کے سوشل میڈیا پہ عوام کے اکاؤنٹس تو دیکھیں, عوام کا کیا رویہ ہے. سمپل سی بات ہے, آپ سوشل میڈیا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے. سارے غلط نکلے آئی ٹھیک نے. تو ایسے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ فرعون ہوتے ہیں. جب فرعون پوری دنیا کو غلط کیا رہتا ہے, ایسے لوگ یزیدیت کے دماغی والے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کہ
جس کی آج بھی دیکھیں سمپل سی بات ہے، یزید نے کیا کیا؟ ظلم اور بربریت کی، حق کے خلاف کھڑا ہوا ظلم، اور جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے آج بھی زندہ ہے۔ یزید آج بھی مردار ہے، یزید آج بھی ایک لعنت ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، مجھے بتائیں آج مسلمان گھر میں، ہر گھر میں حسن اور حسین کا نام رکھا جاتا ہے، کوئی بندہ یزید رکھتا ہے؟ نہیں۔ آپ کو تو کسی سکھ کے گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں، کسی مسیحی کے گھر میں، کسی یہودی کے گھر میں یزید کا نام نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدترین کردار رہا ہے۔ سردار صاحب، تو ان کا بھی یہی حال دسمبر کا ہوگا۔ جو مہینہ لگ چکا ہے اور سننے میں خبریں آئی تھیں، ابھی بھی کافی خبریں چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے اسی یعنی کہ ویک کے اندر اندر، کیا ہے سچ ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بریک کا ٹائم ہے، جہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں۔ ناظرین میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ لگ چکا ہے، کیا دسمبر میں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ سردار صاحب کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے کل صبح ہی آ جائیں، کل صبح 8 بجے 9 بجے عدالتیں کھلیں اور روبکار جاری ہو جائے کہ آ جائے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے پوری دنیا کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم خان صاحب کو سیاسی مقدمات میں اندر رکھا گیا۔ ان کے اوپر 188 مقدمات ہو چکے ہیں، 188 میں سے ایک مقدمہ بھی جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں نا حقائق پر مبنی نہیں ہے، سب کے سب سیاسی مقدمے ہیں۔ ایک میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں جب ڈال دے، کیونکہ مقصد ہی ان کو جیل میں رکھنا ہے۔ فیصل واڈا کا آج کا بیان تھا، تازہ بیان ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں خطرہ ہے جان کا۔ دیکھیں ایک چیز سمپل سی ہے، بانی پی ٹی آئی کو خطرہ عوام سے تو کم از کم نہیں ہے، خطرہ صرف ان گھٹیا لوگوں کی گھٹیا سوچ سے ہے جنہوں نے بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو جیل میں زبردستی رکھا ہوا ہے۔ ان کو تو آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا، ان کے مینڈیٹ کو چوری کر کے شہباز شریف، چور شہباز شریف کو یہاں پہ وزیر اعظم بنا کے بٹھایا گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو فوری طور پہ ریلیز کر کے اور پاکستان کو جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھانا چاہیے، اور جمہوری طریقہ کار میں ایک بات بڑی کلیئر ہے، جمہوریت میں ساری طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ساری پاور اللہ تعالیٰ اور ان کی تعلیمات کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسری پاور جو ہے وہ عوام کے ووٹ کو دی گئی ہے۔ اچھا، فیصل واڈا پہلے بڑے مخالف تھے، پی ٹی آئی کے بڑے بیان دیے، بشرا بی بی کے خلاف بولے، علی امین گنڈا پور کے خلاف بولے، تو اب بانی پی ٹی آئی کے بڑے حق میں بات کر رہے ہیں، کیا دوبارہ واپسی کے چکروں میں تو نہیں ہے؟ چوہان ہوتا ہے نا، وہ جو جس طرف وہ اس کو کھینچ دیتا ہے، تو سمپل سی بات ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں نے مل کے کیا، اداروں نے اور شہباز شریف، مسلم لیگ نون نے، یہ تمام جو 26 دسمبر کا جو 26 نومبر کا جو ظالمانہ سانحہ ہے، یہ دونوں نے مل کے کیا۔ اب نہ تو ادارے ان کو اون کر رہے ہیں، نہ ہی حکومت اون کر رہی ہے، حکومت اداروں پہ ڈال رہی ہے، ادارے حکومت پہ ڈال رہے ہیں، یہ بیچارے پھنس گئے ہیں بند گلی میں، دونوں اپنا اپنا رستہ نکال رہے ہیں۔ اب ہونا یہ ہے، اصل میں فیصل واڈا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ آزاد امیدوار ہیں۔ بالکل، آزاد امیدوار کن کا امیدوار ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، کہ ایسے امیدوار جو کہ نااہل ہو اس کو اہل بھی کر دیا جائے، جیسے نواز شریف، جیسے جہانگیر ترین، جیسے فیصل واڈا۔ ہمارے وقت میں جہانگیر ترین بھی نااہل، ہمارے وقت میں فیصل واڈا بھی نااہل، اور ہماری حکومت نہیں تھی جب نواز شریف نااہل ہوا، ہماری حکومت نہیں تھی کبھی، اس وقت تک تو ہماری کبھی وفاق میں حکومت بھی نہیں آئی تھی۔ تو یہ جنہوں نے نااہل ان کو کروایا، انہوں نے اہل کروایا، تو یہ انہی کے لوگ ہیں۔ سمپل سی بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے۔
خان کو جیل میں رکھا گیا صرف ایک بات کے لیے کہ وہ ان سے ڈیل کر لیں. خان کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے. ڈیل سے باز یاد آئی سردار صاحب، ڈیل سے باز یاد آئی، سننے میں آ رہا ہے، خبریں چل رہی ہیں اس کی، ابھی ہیڈ لائنز میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مذاکراتی ٹیم بنا دی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے. کیا سچ ہے یہ؟ دیکھیں مذاکرات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. وہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی اس میں ہو، جب جو لوگ سیاست کرتے ہوں وہ کبھی بھی رستے بند نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے تو بانی پی ٹی آئی کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیے کس طرح سے بیٹھا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس طرح سے ہوگا؟ عوام نے ووٹ بانی پی ٹی آئی کو چپ رہنے کے لیے، چپ بیٹھنے کے لیے دیا ہے. اب عوام نے ووٹ خان صاحب کو کس لیے دیا ہے؟ دیکھیں نا، پس تو عوام رہی ہے نا. پس عوام رہی ہے، تو یہی تو بات ہے کہ پسنے کے باوجود وہ خان کو ووٹ دیتے ہیں اور خان کو یہ کہیں کہ تم بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو. ملک کی خاطر بیٹھنا چاہیے نا، ملک کی خاطر بیٹھنا چاہیے. جو حالات بنے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں ہم بیٹھیں گے، لیکن ایسے تو نہیں بیٹھیں گے نا کہ جس طرح سے یہ چاہتے ہیں. ہم تو ویسے بیٹھیں گے کہ آئین کے مطابق چلیں. احتجاج سے پہلے بھی کافی کمیٹیاں بنا دی گئی تھی، گئے بھی صحیح. کیا کہتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی مانے کیا نہیں. کہتے ہیں؟ صرف ڈیل تو نہیں ہوگی. سب کبھی ڈیل نہیں کریں گے، بھول جائیں آپ اس بات کو. اگر اگزامپل ڈیل کر لیں تو صبح ہی باہر آ جائیں گے. لے جی وہ تو ڈیل کریں کہ آج میں خاموش رہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ صبح ہی کیا ابھی رات کو بھی نکال دیں گے. آپ کے پاس 9 بجنے والے ہیں، نکال دیں گے. وہ ابھی 9:15 بجے نکال دیں گے. ابھی ڈیل صرف ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ڈیل بھی نہیں مانتے، کیا ہے ابھی نکال دیں گے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسے ہیں، اندر کے لوگ ہیں اور کافی نامور لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں وہ جیل سے باہر نہ آئے. ایسا دیکھیں ایسا نہیں ہے. یہ صرف کسی کی وہ لڑائی کروانے کے لیے، کنفیوژن کے لیے وہ ہے. ایسا پارٹی کے اندر کوئی ایک بھی کارکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ چاہے کہ سب جیل میں رہیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لڑائیاں کیوں ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی. دیکھیں اختلافات تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں. پارٹی تو بہت بڑے لیول کی بات ہے. یہاں پہ شہباز شریف نواز شریف کے اختلافات نہیں ہیں. کیا نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے نہیں آئے تھے؟ تو کیا نواز شریف کو کھڈے لائن لگا کے اس کو نہیں کیا گیا؟ کیا اس کے اوپر نواز شریف ناراض نہیں ہے؟ تو میں تو نہیں اس چیز کو وہ لے رہا، میں تو نہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتا. یہ تو چھوٹے لوگوں کی کام ہے کہ دوسروں کے گھروں کی باتوں کو جو ہے وہ اچھال کے وہ کریں. یہ تو چھوٹی سوچ والے لوگوں کا کام ہے. وہ چاہے ادارے ہیں، وہ چاہے کوئی اور پارٹی ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جب سے بشرا بی بی سیاست میں انٹری ہوئی ہے اس کی، تو بانی پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. ہاں، کیا جب کلثوم نواز نے جب لیڈ کیا صرف ڈیل لینے کے لیے لیڈ کیا، تو کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ نواز شریف دیکھیں ان کی تو سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو بوٹ کو پالش کرتے ہیں. اپنے کرتے ہوں گے صبح؟ ہاں بالکل، وہ بھی اپنے ہی ہے نا. ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. تو ان سے جب ناراضگی ہوتی ہے وہ ٹھڈا مارتے ہیں، پھر معافی مانگ کے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بدمعاش بن جاتے ہیں. تو ان کی تو سوچ جمہوری نہیں ہے. نواز شریف کی یا بلاول بھٹو کی یا اصل جمہوری سوچ نہیں ہے. یہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے ڈیل کرتے ہیں. عمران خان کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے ڈیل نہیں کرے گا. غداری کے جو پرچے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، کافی لوگ جیلوں میں بھی ہیں، کیا باہر آئیں گے؟ ان پرچوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو عوام کی. آئین پاکستان اگر کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے اور دنیا کی جمہوریت اگر کسی چیز کو اہمیت دیتی ہے، وہ عوام کا ووٹ ہے، وہ کے پاس ہے. سو وی ڈونٹ کیئر. یعنی کہ بس آنے والے انشاءاللہ ڈیل نہیں کریں گے. انشاءاللہ صاحب واپس آئیں گے اور جمہوری طریقے سے واپس آئیں گے. کوئی ڈیل نہیں کریں گے. پنجاب حکومت کہا تھا کہ آپ جتنے مرضی جلسے کر لیں، جتنے مرضی آپ ریلیاں نکال لیں، احتجاج کر لیں، بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آنے والے. شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جو باہر آ جائیں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. 100 99 98 97 96 95 ان کے اگلی گنتی شروع کر لیں.
पंजाब मरियम को कह दें अगली गिनती स्टार्ट करे, बहुत जल्द वो 95, 94, 93, 92, 91 से जाती जाती ज़ीरो पे चले जाएगी और फिर ये माइनस में भी जाएंगे। बानी पीटीआई बाहर आ जाते हैं, इंतखाबात होते हैं, बानी पीटीआई जीत जाते हैं, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, गवर्नमेंट में आ जाती है, क्या नून लीग से भी फिर इसी तरह होगा, सारा लिया जाएगा? खान की ऐसी सोच नहीं है। खान सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें आवाम का फ़ायदा होगा, जिसमें भी आवाम का, जब पहले भी वो बने हैं तो क्या जो 126 दिन का धरना दिया या उससे पहले क्या पीटीआई के ऊपर जुल्म नहीं किए गए थे? क्या हमने वो बदला लिया? नहीं। हमने एक चीज़ ज़रूर की, खान साहब ने वो दोबारा भी वही करेंगे, और वो क्या है कि जिसने भी करप्शन की है उससे वापस पैसे लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो अवाम का पैसा है और वज़ीर आज़म अवाम का अमीन होता है, वो ज़रूर। बाकी खान इतने बड़े दिल के बंदे हैं, ये एक झटके में सारी इनको माफ़ कर देंगे। वो अपने ऊपर ये तकरीबन 1.25 साल होने वाले हैं या 1.5 साल हो गया है तकरीबन कि खान साहब जेल में हैं। वो 1 सेकंड में तमाम तर इनके मुजालम की उसको गोली लगी है, खान साहब को गोली मार के जो है ज़ख्मी किया गया, इतनी तकलीफ में गुजरे हैं, जेल में गुजरे हैं। ठीक है सरदार साहब, घर के ऊपर हमले सरदार किए साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने सरदार साहब की बातें सुनी, और जब भी गवर्नमेंट पीटीआई की आएगी इंतकाम नहीं लेगी नून लीग से, और बानी पीटीआई जो हैं वो इनको माफ़ कर देंगे। ये वक्त बताएगा जब इंतखाबात आएंगे, इलेक्शन होगा, कौन जीतता है कौन हारता है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।